अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की धमाका खेज़ खबरें। लेकिन सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो तो आपको डेली पता है कि पीटीआई एक अभी एजेंडा और फितना ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू कर देती है। और फेक न्यूज़ तो इन लोगों का ऐसा वतीरा है कि जिसकी वजह से आज इनकी पार्टी के ऊपर ये जो जितनी सऊबतें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, वो सब इसकी रीज़न वो खुद हैं। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने कहा है ना कि इंसान गुस्से में अपनी उंगलियां खुद चबाता है। यानी गुस्सा जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आके वो कोई भी जज्बाती फैसला कर लेता है। इंसान अपना बुरा खुद करता है, कोई किसी का बुरा नहीं करता। अब आप ज़रा ये अंदाज़ा करें कि ये आपको नज़र आ रहा है जी एक पोस्ट, जिसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा नईम हैदर पंजोथा की ये ट्वीट है, जिसमें वो लिखते हैं कि ये अभी मेरे दोस्त शाहिद कमर भट्टी ने तस्वीर भेजी है। भाईजान मक्का मुकरमा में हरम के बाहर बहरिया रोड पर होटल है जो कैदी नंबर 804 के नाम पर बनाया गया है। ये मोहब्बत कहाँ कहाँ से मिटाओगे। ये एस्टैब्लिशमेंट को ताना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ से कैदी नंबर 804 की मोहब्बत मिटाओगे। कि आप लोग ये देखो कि जो मक्का के बाहर होटल्स बने हुए हैं वो भी कैदी नंबर 804 के नाम पे बने हुए हैं। अगर आप देखें तो इसके ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा होटल पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई, और आगे लिखा है बनी गाला रेस्टोरेंट, और ऊपर लिखा है कैदी नंबर 804। सबसे ऊपर अगर आप देखें झंडे के साथ तो आपको हिंदी लिखी हुई नजर आएगी। कुछ पटवारी हजरात को इस चीज़ का ख्याल आ गया, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे सोचा कि जहां इतना प्रोपेगेंडा चल रहा है तो हम भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं कि मक्का मुकरमा में हिंदी कहाँ से आ गई। मक्का मुकरमा के बाहर होटल में अगर किसी पाकिस्तानी ने खान साहब की मोहब्बत में ये लिख भी दिया तो वहां पर हिंदी क्या कर रही है। इसका मतलब है कि इसके स्पॉन्सर्स कहीं और के हैं, इंडिया से हैं, भारत से हैं। उसके बाद क्या हुआ, मज़ेदार बात ये हुई जो अब आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। जरा देखिए, ऊपर लिखा हुआ एशिया होटल और लिखा हुआ पाकिस्तानी होटल, पाकिस्तानी इंडियन बेहतरीन खानों का मरकज, और इसलिए ऊपर हिंदी लिखी हुई है कि यहाँ पे इंडियंस भी जो है वो आए बड़ी तादाद में और आकर खाना खाएं। कहाँ पर आपको कैदी नंबर 804 नजर आ रहा है, कहाँ पर आपको नजर आ रहा है बनी गाला। यानी कि इसका मतलब है कि फोटोशॉप करते हैं डेली बेसिस पे, और फोटोशॉप करके आप जैसे लोगों को बेवकूफ बनाकर ये लोग दिखाते हैं कि लो जी कैदी नंबर 804 तो दिलों में घर कर गया, मक्का मुकरमा के बाहर भी पहुंच गया। शायद आप लोग भूल रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया था कि जो मदीना है या जो मक्का है वहां पर दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। तो आपके सामने बहरहाल मैं क्या कह सकती हूँ, इस तरह की झूठी तस्वीरें बनाना ये बिल्कुल मुझे वो चीज़ रिमाइंड करवा रहा है जब आपको याद है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने बिलियन ट्री मंसूबा शुरू किया था। उस बिलियन ट्री मंसूबे में इन्होंने क्या किया था, या आपको तस्वीरें दिखाते थे तो सोशल मीडिया पर दो पहाड़ों की, एक पहाड़ खाली नंगा बेचारा, नंगा मैंने इसलिए बोला कि खान साहब का फेवरेट वर्ड था, वो नंगा का वर्ड इतनी बार बोल चुके हैं कि नंगा अब नंगा नहीं लगता। एक बेचारा नंग धड़ंग एक खड़ा होता था जनाब वहां पे पहाड़, और उसके ऊपर कोई दरख्त नजर नहीं आ रहा होता था, और दूसरा पहाड़ जो है उसके ऊपर बेशुमार दरख्त। बाद में पता चला कि ये है वो बिलियन ट्री मंसूबा जिसको फोटोशॉप करके बिल्कुल इसी तरह की कार्रवाई डाल के आप लोगों को बेवकूफ बनाकर खुद सारे पैसे जो वो ऐंठ लिए गए थे, खुद सारे पैसे वो खा लिए गए थे। किसने जाके जंगलों में दरख्त लगाने थे, वो भी पीटीआई ने, जिन्होंने आज तक कभी एक सड़क नहीं बनाई, जिन्होंने सड़क का एक पैच नहीं कभी बनाया। अब जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जरा दिल पर हाथ रख के गौर से सुनिएगा। खबर जनाब ये है कि जमाइमा ने, जो कि मैं आपको पिछले 1 साल से बता रही हूँ कि कोई कसर नहीं छोड़ी इमरान खान को बाहर निकलवाने में। ठीक है जी, उनका राइट है, उनके एक्स हस्बैंड हैं, उनके बेटों के वो बाप रह चुके हैं, उनका राइट है कि वो उसके लिए कोशिश कर सकती हैं। लेकिन ये जितने भी शायान से लेकर आदिल बाजा तक, और ये जो गंदी गंदी औरतें एवन फील्ड के बाहर जाकर गंदे अंडे और टमाटर फेंकती थी, ये तमाम औरतें स्पॉन्सर्ड बाय हर थी, वो पैसे देती थी क्योंकि उन तमाम की तस्वीर बाद में जमाइमा के साथ देखी जाती थी। लेकिन मज़ेदार बात अब यह है कि अब एक नई खबर आई है मार्केट में, और वो खबर यह है कि जमाइमा ने खुद कांटेक्ट किया आर्मी चीफ से, हमारे आर्मी चीफ उर्फ आसिम मुनीर डंडे वाली सरकार से, और उनको कहा कि अपना डंडा जो है वो खान साहब के ऊपर मत बरसाएं, उठा लें डंडा, और बराए मेहरबानी आप ये करें कि आप खान साहब को छुड़वा कर हमारे पास लंदन भिजवा दें। अब ये मेरी खबर सच्ची साबित हुई, अब आपने मुझे शाबाश देनी है। हजारों बार मैं ये खबर आपको दे चुकी थी, लेकिन अब की बार ये खबर आपको दे रही हैं जी तैयबा ज़िया चीमा हैं जी, सीनियर तज्जियाकार भी हैं, और इन्होंने बताया है कि
وہ خود اس چیز کی آئی وٹنس ہیں. آئی وٹنس اس لیے ہیں کہ اس شخصیت سے جس سے جمائمہ نے کہہ کر آرمی چیف کو یہ سب کچھ کہلوایا، اور پھر آرمی چیف نے کیا جواب دیا، اور کس طرح سے خان صاحب کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خان ڈیل نہیں کرے گا، خان خود نہیں جا رہا، اصل میں خان کو جانے نہیں دیا جا رہا. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ خبر آپ خود سن لیجئے. ہیو اے لک. الگ سٹوری بتاؤں جو اسائلم لے رہے ہیں وہ الگ سٹوری ہے. اچھا، یہ لنڈن میں یہ جمائمہ نے ایک بڑے پاورفل بندے کو جو کہ پاکستان کا ہے، جس کی پہنچ ہے ہمارے آرمی چیف تک، اس بندے کو اس نے کہا کہ خدا کے لیے آپ جا کے، میرے بچے بھی آپ سے قرآن پڑھتے رہے ہیں، میں آپ کے بڑا آپ کا ریگارڈ ہے، یہ ہے وہ، تو آپ ان کو میری کریں کہ اسے ہمیں دے دے اور لکھوا لے، جو لکھوانا ہے وہ نہیں بولے گا، میرے بچوں کا باپ ہے، ہمیں دے دے. عمران خان کے بارے میں جمائمہ نے چیف آف آرمی سٹاف کو اپروچ کیا، آپ کہہ رہی ہیں؟ جی کیا، بالکل کیا، اور وہ بندہ حاضر و ناظر موجود ہے. جس وقت وہ ملنے گیا تب بھی مجھے پتا ہے، جب وہ مل کے آیا تب بھی مجھے پتا ہے. جی آپ نے سن لیا. اب اس کے پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ خان بیچارہ چھوٹ نہیں رہا، دراصل وہ اسے چھوڑا نہیں جا رہا، وہ چھوٹنا چاہتا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا رہا. اچھا، ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور اس کو سننے کے بعد آپ کا دل دہل اٹھے گا. پوری پلاننگ آپ کو سمجھ آئے گی. آپ کو یاد ہے آج سے ٹھیک کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے، کراچی ایئرپورٹ کے قریب دھماکہ ہوا تھا، جہاں سے چائنیز کا ایک ڈیلیگیشن گزرا تھا. ان چائنیز کو مار دیا گیا تھا. پاس سے ایک دھماکہ خیز گاڑی گزری تھی. پہلے شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ شاید وہ ایک حادثہ ہوگا اور گاڑی بلاسٹ ہوئی اور اس کے بعد چائنیز جو ہے ان کے ساتھ یہ ہو گیا، لیکن نہیں، وہ ایک منظم سازش تھی. اور آپ کو یاد ہے کہ چائنا نے بھی اس کے اوپر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ پہلے اس کی تفتیش ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا جانا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر یہ ایک ڈیبیٹ چل نکلی تھی. اصل میں چائنا پاکستان کے اندر دوبارہ سے سی پیک شروع کرنے جا رہا ہے، اور یہ چیز جو ہے بیرونی قوتوں کو منظور نہیں ہے. دیٹس وائی انہوں نے پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی کروائی تاکہ چائنیز پاکستان کو انسیف سمجھ کر پاکستان میں نہ آئے. لیکن چائنا نے اس کے اوپر بڑا بیان دیا تھا. چائنا نے کہا تھا کہ ہم اپنی سیکیورٹی کو بڑھائیں گے لیکن پاکستان کے تعلقات کو خراب نہیں کریں گے، ہم اپنی انویسٹیگیشن کو کرتے رہیں گے، ہم ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے لیکن ان لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اب یہ جو اس کی تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے، یہ سننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب آپ اسے سنیں گے تو آپ کا دل دہل جائے گا. سنیے گا کہ یہ جو دھماکہ تھا، اس کے اندر جو بارود استعمال کیا گیا ہے، یہ جنگ عظیم دوئم کا بارودی مواد جو ہے اس میں استعمال کیا ہے. سی ٹی ڈی ٹیم کے لیے جو ہے 5 کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا ہے گورنمنٹ نے. وزیر داخلہ سندھ کے ضیاء الجار نے ایئرپورٹ کی حدود میں چائنیز پر حملے سے متعلق انکشاف کیا ہے. حملے میں استعمال ہونے والا جو بارودی مواد ہے وہ وائٹ کلر کا کیمیکل تھا، جو کہ جرمنی میں سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر استعمال ہوا تھا. دھماکے کا ماسٹر مائنڈ سمیت جو ہے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور حیران کن طور پہ اس میں ایک خاتون بھی ہے. یہ پورا حملہ کیسے ہوا، کیسے منظم طریقے سے کیا گیا، اس کی ذرا تفصیلات ملاحظہ فرمائیں. آئی جی سندھ اور سی ٹی ڈی افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس ہوئی. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الجار نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ایئرپورٹ کی حدود میں چائنیز کے اوپر حملہ ہوا. دھماکے میں 2 چائنیز اور پاکستانی جاں بحق ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ خود کش حملہ آور کا نام جو ہے وہ شاہ فہد عرف آفتاب تھا. موقع سے گاڑی کے جو چیسر نمبر اور پلیٹس ملی تھیں، خود کش حملہ آور کا ہاتھ وہاں پر پڑا ہوا ملا تھا، جس کی وجہ سے ان کو آسانی سے ٹیسٹ کرنے میں آسانی ہوئی. اور فنگر پرنٹ جو تھا، اس کا جو ہاتھ پڑا ہوا ملا تھا، اس کے جو فنگر پرنٹس تھے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ فہد نام کا شخص ہی تھا، یعنی کہ جس نام کو بتایا جا رہا ہے اسی نام کے وہ شخص کا ہاتھ تھا. وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ مزید تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ گاڑی کے ساتھ ایک رکشے والا بھی تھا. رکشے والے کا نام فرحان تھا. اس کے ساتھ محمد شریف نامی شخص بھی تھا رکشے والے کے ساتھ. رکشے والا بھی دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کے ساتھ ساتھ تھا. انہوں نے کہا کہ گاڑی ایک شو روم سے خریدی گئی جس کی قیمت 71 لاکھ روپے ادا کی گئی شو روم والے کو. گاڑی کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ بینک کے ذریعے ٹرانسفر کیے گئے. جس کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئے، جس کے اکاؤنٹ سے فائنینسنگ ہوئی، اس کا نام جو تھا وہ سعید نکلا. بینک جو امپلائی تھا جس نے یہ سارا پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا، اس کا نام تھا بلال. یعنی ان تمام لوگوں کو پکڑ کے اداروں نے پھر اپنی تفتیش کی اور ان سب کو پکڑ کے ان کے ابتدائی بیانات جو ہے وہ ریکارڈ کیے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الجار نے کہا کہ حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی جو ہے وہ ہب کے اندر، ہب کا علاقہ ہے
وہاں پر جا کر تیار کی گئی، یعنی گاڑی یہاں سے نکلوا کر لے گئے، بینک کے تھرو ٹرانزیکشنز کی اور اس کے بعد وہاں لے گئے۔ گاڑی خریدنے کے بعد جب اس سے کسی الگ علاقے کے اندر لے جایا گیا، گاڑی کو بلوچستان کے کسی علاقے میں بارودی مواد کے لیے بھیجا گیا، وہاں پر جا کر اس کے اندر بارودی مواد کو نصب کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 4 اکتوبر 2024 کو یہ گاڑی ہب سے کراچی آئی اور بارودی مواد جو ہے وہ جو اس میں کیمیکل تھا وہ اس کے اندر لگایا گیا۔ یہ کیمیکل جرمنی کے سیکنڈ ورلڈ وار میں استعمال ہوا تھا، میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ گاڑی میں نصب بارودی مواد کا جو وزن تھا وہ 30 سے 40 کلوگرام تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی جس کا نام گل نسا ہے۔ خاتون کو ساتھ اس لیے لیا گیا تھا، خاتون کو گاڑی میں بٹھا کر وہ ہب سے لے کر یہاں کراچی تک اس لیے آئے تھے تاکہ راستے میں جو چیک پوسٹ ہیں وہاں پر ان کو نہ روکا جائے اور کوئی سخت چیکنگ نہ ہو، کیونکہ اکثر گاڑیوں میں آپ نے دیکھا کہ خواتین ساتھ ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ چلے جاؤ۔ جاوید نامی شخص جو ہے وہ معاملات ہینڈل کر رہا تھا، اس نے ریکی بھی کی تھی۔ جاوید نامی شخص رات 9 بجے ایئرپورٹ ایریا میں پیدل آیا، اس نے پہلے جا کر ساری چیزوں کو دیکھا اور دھماکے سے قبل حملہ آور جو ہے وہ باہر والے ایریا کے اندر موجود تھے، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی چائنیز وہاں پر آئے تو یہ پوری کاروائی جو ہے ڈالی گئی۔ اب آپ اندازہ کریں کتنا منظم یہ طریقہ کار تھا۔ پہلے ہمارے ادارے جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس یہ نارمل ایک دھماکہ ہوا ہے کسی گاڑی کے اندر، لیکن چائنیز کے اصرار پر ان کی ٹیمز نے بھی ساتھ مل کر اس کے اوپر تفتیش کی تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ نکلا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں ایک اور خبر کہ قائمہ کمیٹی کے اجلاس کے دوران سخت سوالات پر آئی جی اسلام آباد جو ہیں وہ سخت برہم ہو گئے، تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ کیا معاملات آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ملک کے ایوان زیری یعنی کہ قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں ارکان کے خلاف سوالات پر انسپیکٹر جنرل آف پولیس یعنی آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی جو ہیں وہ غصے میں آ گئے اور اس دوران ان کا سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے چیئرمین راجہ خرم نواز کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ کمیٹی نے اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کا ڈیٹا طلب کیا۔ آئی جی پولیس اسلام آباد نے کارکردگی کی رپورٹ پیش کی۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رکن قادر پٹیل نے پوچھا کہ سزا دلوانے کے اعداد و شمار کیا ہیں۔ چیئرمین کمیٹی نے استفسار کیا کہ ڈاکوؤں کو 2-4 ماہ سے زیادہ سزا نہیں ہوتی، یعنی بڑے بڑے ڈاکو خاص طور پہ کراچی کے ارد گرد وہ جو آپ کو پتا ہے کچے کا علاقہ ہے وہاں پر کتنے خطرناک قسم کے ڈاکو ہیں۔ آئی جی اسلام آباد نے بتایا کہ پولیس جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پر ہونے والی یلغار اور حملوں کو روکنے میں لگی رہی۔ اس پر چیئرمین کمیٹی نے یلغار کا لفظ کہنے سے روکا تو آئی جی غصے میں آ گئے اور کہا کہ وہ سوالوں کے جواب نہ دیں۔ الجھنے پر چیئرمین کمیٹی بولے کہ یونیفارم نہ پہنا ہوتا تو اجلاس سے اٹھا کر باہر بھیج دیتا، لیکن وردی پر لگے جھنڈے کی عزت کی پرواہ ہے۔ راجہ خرم نواز نے کہا کہ لڑائی کیوں کر رہے ہیں، اس وقت تھانوں میں جانے سے ڈر لگتا ہے۔ آئی جی نے کہا کہ اس بیان کو آبزرویشن سمجھا جائے۔ چیئرمین کمیٹی نے جواب دیا بالکل سمجھا جائے، یہ رویہ شرم کی بات ہے۔ سچ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جرائم کی کئی واقعات کی آج تک ایف آئی آر ہی نہیں ہوئی، اور وہاں پر جو ہے وہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ جناب یہ تھیں آج کی خبریں، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ یہ جو جمائمہ نے کانٹیکٹ کیا ہے آرمی چیف سے، کیا آرمی چیف کا جواب آپ کو بالکل صحیح لگتا ہے؟ کیا آرمی چیف نے صحیح کہا یا کوئی 2-4 اور تبرے چھوڑنے چاہیے تھے؟ اور اس کے علاوہ یہ جو منظم سازش کے تحت چائنیز کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس کی جو پوری رپورٹ میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے اور یہ جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور جو باقی کی خبریں شیئر کی ہیں اس کے بارے میں بھی مجھے ضرور بتائیے گا۔ جو کچھ بھی مزید آپ جاننا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا، اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔